अस्सलाम वालेकुम। SNB स्टूडियो में आप सभी का खैर मकदम है। मैं शफीक नवाज हाजिर खिदमत हूँ नावल परीज़ात के साथ। इससे पहले कि हम इस नावल का आगाज़ करें, आप सभी से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। परीज़ात एपिसोड 8 बाब नंबर 8। बहरूज करीम की आवाज़ सुनते ही मेरे ख्वाबिदा हवास को एक झटका सा लगा, मगर फिर मैं होश की इन सफाक सरहदों को पार कर गया। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया था कि ये सरहदें क्यों बनाई जाती है। जावेद अख्तर ने ठीक ही कहा था, सरहदें इंसानों के लिए होती है। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। मैं भी एक ऐसा ही बदनसीब इंसान था। पंछी, नदियाँ या पौन का झोंका होता तो जाने कब का इस सफाक दुनिया से परवास कर चुका होता, मगर मेरे पर तो बंधे थे। जितनी बार मुझे होश आया मैंने खुद को सफ़ेद पट्टियों में बंधे हुए पाया। फिर न जाने कितने दिन बाद मुझे थोड़ी देर के लिए मुकम्मल होश आया तो मैं एक आरामदा कमरे में एक नर्म बिस्तर पर पड़ा हुआ था। एक नर्स मेरे करीब बैठी मुस्तादी से मेरी दवाओं का चार्ट बना रही थी। मैंने घबरा कर उससे पूछा, मैं कहाँ हूँ? नर्स ने हैरत से मेरी तरफ देखा। तब मुझे ख्याल आया कि मैं बेख्याली में उर्दू में बात कर रहा हूँ। मैंने दोबारा अंग्रेज़ी में पूछा तो मुस्कुरा कर बोली, फ़िक्र मत करो, तुम महफूज हाथों में हो। तुम्हारे ज़ख्म धीरे धीरे भर रहे हैं, तुम बस आराम करो। नर्स कमरे से निकल गई और फिर जितनी दफ़ा भी मुझे होश आया मैंने उसी नर्स और चंद मखसूस चेहरों को अपने इर्द गिर्द मंडलाते देखा जो पूरी तरह मेरा ख्याल रख रहे थे। ये ज़ख्म भी कितने बेवफा होते हैं। मसीहाई का मरहम मिलते ही कैसे अपना मस्कन हमारा जिस्म छोड़ जाते हैं। वही जिस्म जो इन ज़ख्मों की खातिर जाने कैसे कैसे दर्द और अजाब झेलता है, ये उसी को भूल जाते हैं। उनसे अच्छे तो उन ज़ख्मों के दिए हुए दाग होते हैं, उम्र भर साथ तो निभाते हैं। काश रिश्ते भी दाग जैसे हुआ करते थे, ज़ख्म बनकर आर्जी साथ न देते तो कितना अच्छा होता। करीबन हफ्ता भर बाद में उठकर बैठने के काबिल हो गया। मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र रफ़ीक की थी। जाने वो मेरी तलाश में कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। कहीं उसने परेशान होकर मेरे घर वालों को ख़बर ना कर दी हो। मेरी देखभाल पर मामूर तिब्बी अमला मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता था, या शायद उन्हें वाकई कुछ पता ही नहीं था। और फिर 8वें दिन पहली मर्तबा मुझे फ़िरोज़ ख़ान का चेहरा नज़र आया। वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मैं उठ बैठा। ये सब क्या है फ़िरोज़? मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कौन लाया है? मालिक कहाँ है? कोई मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? फ़िरोज़ ने हस्बे मामूल खामोशी से मेरे सारे ताबड़तोड़ सवालात सुने और फिर इत्मीनान के साथ बोला, सब पता चल जाएगा। वैसे तुम तो वाकई बड़े सख्त जान निकले, वरना मेरा ख्याल था कि तुम जैसा कच्चा लड़का एक झटके में ही टूट जाएगा, मगर ज़िंदगी में पहली मरतबा मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। मैंने हैरत से फ़िरोज़ की तरफ देखा। क्या मतलब? तो क्या तुम लोगों को खबर थी कि मुझ पर क्या गुजर रही है और मुझे अगवा करके कहाँ रखा गया है? फ़िरोज़ के चेहरे पर हस्ब मामूल तासुर का फुक़दान था। उसने जेब से अपनी मखसूस ब्रांड की बीड़ी निकाली और होठे में दाब कर सिलवाई। हाँ, न सिर्फ जगह का पता था बल्कि तुम्हें यहाँ पर उठा कर लाने वाले भी हमारे ही याद में थे। मेरे दिमाग का तो जैसे फ्यूज़ ही उड़ गया। मैंने चिल्ला कर कहा, मगर क्यों? मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया गया? फ़िरोज़ का लहजा अब भी धीमा और पुरसुकून था। तुम्ही ने तो मालिक से कहा था कि तुम्हें बहुत पैसे कमाना है। ये पैसा कमाने की पहली कसौटी थी। तुम क्या समझते हो कि हम इतने ही पागल हैं कि एक दिन राह चलते तुम्हें पिस्टल थमाकर करोड़ों रियाल का माल लेने के लिए साहिल पर भेज देंगे? तुम्हें तो शायद अभी तक गोली चलाना भी नहीं आती। पैसा कमाने के लिए सिर्फ कलाई की नहीं, कलीजे की भी ज़रूरत होती है। ये तुम्हारी बर्दाश्त, हौसले और बहादुरी का इम्तिहान था। हाँ, मगर तुम्हारी बारी पर न जाने मालिक ने हाथ इतना सख्त क्यों रखा। मैं मुंह खोले हैरत से फ़िरोज़ की सारी बात सुनता रहा। उसने मुझे बताया कि साहिल पर होने वाले ड्रामे से लेकर मेरे फ़रार की कोशिश तक सभी पहले से तयशुदा था। मुझे बहरूज करीम के ख़ास ग्रोह में शामिल करने से पहले उन्हें मेरी वफ़ादारी का हर तरह से इम्तिहान लेना था। क्यों ना कि जब कभी मैं इनके लिए बाकायदा काम शुरू करता तो किसी भी वक्त गिरफ्तारी की सूरत में मुझे उन्हीं हालात से गुजरना पड़ता, और वो लोग यही जानना चाहते थे
کہ کہیں میں تشدد اور اذیت سے ٹوٹ کر کسی مرحلے پر بھی بہروز کریم یا دیگر عملے کے نام افشا تو نہیں کر دوں گا۔ فیروز کے مطابق اگر میں کسی بھی مرحلے پر ہار کر اپنی زبان کھول دیتا تو اسی لمحے مجھے اذیت خانے سے نکال کر پہلی فلائٹ سے دوبارہ ڈیپورٹ کر دیا جاتا۔ مجھے فرار کا موقع بھی جان بوجھ کر دیا گیا تھا، کیوں نہ کہ بہروز کریم یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں میں درد سے ٹوٹ کر اپنی ہمت اور حوصلہ تو نہیں کھو بیٹھا۔ فیروز نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس ساری کارروائی کی براہ راست نگرانی خود بہروز کریم کرتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ارد گرد صرف ایسے خاص چنے ہوئے وفاداروں کا گروہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کے ہر امتحان پر پورا اتر چکے ہو۔ میں نے فیروز سے رفیق کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے تسلی رکھنے کو کہا کہ رفیق کو اتنا ہی پتہ ہے کہ مجھے مالک نے کسی ضروری کام سے ابو ظہبی کے دفتر بھیج دیا ہے، اور اس عرصے میں وہ لوگ میری طرف سے رفیق کو میرے گھر بھیجنے کے لیے پیسے بھی دیتے رہے ہیں۔ خود رفیق کو کسی نہ کسی کام کے بہانے اس سارے عرصے میں شہر سے دور ہی رکھا گیا تھا تاکہ وہ میری لمبی غیر حاضری محسوس نہ کر سکے۔ وہی بیٹھے بیٹھے فیروز نے اپنے فون پر میری رفیق سے بات بھی کروا دی۔ میری آواز سن کر رفیق کھل سا گیا۔ وے کہاں ہو تم یار؟ ایسی بھی کیا نوکری، یاروں کو ہی بلا دیا۔ میری آواز بھر سی گئی اور میں نے اسے بتایا کہ میں جلد ہی واپس آ کر اس سے ملوں گا۔ بہروز کے جانے کے بعد میں نے تھک کر آنکھیں موند لی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں انسان دولت، پیسہ، روپیہ سب کچھ کما لیتا ہے، مگر سب سے مشکل کسی کی وفاداری کمانا ہوتا ہے، کیوں نہ کہ اس کا تعلق کسی دوسرے کے خلوص اور ایمان سے ہوتا ہے۔ بہروز کریم کی یہ احتیاط اور پریشانی اپنی جگہ بالکل بجا تھی۔ سلطنت بنا لینے سے کہیں زیادہ مشکل اس سلطنت کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ بہت چھوٹے اور معمولی غداروں کے ہاتھ اپنی بادشاہت گوا چکے ہیں، اور بہروز کریم مجھے تاریخ کو یاد رکھنے والا شخص معلوم ہوتا تھا۔ شام کو اچانک باہر وہی ہلچل سی مچ گئی جو بہروز کریم کی آمد کا خاصا اور ابتدائی پیغام لے کر آتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی بہروز میرے کمرے میں موجود تھا۔ فیروز خان بھی اس کے ہمراہ آیا تھا۔ میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو لڑکھڑا گیا۔ بہروز نے مجھے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور خود میرے بستر کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ کر مجھے بہت دیر تک غور سے دیکھتا رہا۔ کچھ کہو گے نہیں مجھ سے؟ میری وجہ سے تم پر ظلم کے اتنے پہاڑ توڑے گئے، تمہاری پور پور اور نس نس میں درد کا زہر بھر دیا گیا۔ غصہ تو بہت آیا ہوں گا مجھ پر۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ براہ راست بہروز کی طرف دیکھا۔ نہیں، آپ نے وہی کیا جو دنیا میں کسی کی وفاداری جانچنے کے لیے رائج طریقہ ہے۔ انسان کا جسم ہی بظاہر اس کی سب سے بڑی کمزوری اور مجبوری ہوتا ہے، تو اگر آپ نے بھی اسی کمزوری کو آزما کر وفاداری کی جانچ کی ہے تو آپ سے کیا گلہ شکوہ کرنا؟ بہروز نے دلچسپی سے پوچھا۔ خوب، گویا وفاداری کو پرکھنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہوتا ہے۔ میں بھی جاننا چاہوں گا۔ جس وفادار کے لیے اس کا جسم اور درد کمزوری ہو، اس کے لیے برداشت کی جانچ ہی سب سے آزمودہ طریقہ ہے، مگر جسے درد سہنے اور اذیت برداشت کرنے کی عادت پڑ چکی ہو، اس کا امتحان کیا ہوگا؟ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو لذت کے حصول کے لیے اذیت سے گزرتے ہیں۔ ان کی وفاداری کیسے ناپیں گے آپ؟ بہروز چپ رہا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس دنیا میں ہر انسان کے لیے قدرت نے ایک الگ امتحان تیار کر رکھا ہے، کہیں درد، کہیں دولت، کہیں حسن اور کہیں اقتدار۔ آپ نے تو ابھی مجھے صرف ایک آزمائش سے گزارا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میرے حصے کا امتحان ہی نہ ہو۔ بہروز نے اپنے سگار کو بے خیالی میں توڑا اور فیروز خان نے جلدی سے لائٹر سے سگار کو شعلہ دکھایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو لڑکے، مگر میں اپنے وفاداروں کو اتنا کچھ دیتا ہوں کہ انہیں دیگر کسی چیز کی ہوس باقی نہیں رہتی۔ لیکن ایک بات تمہاری دل کو لگتی ہے، وفاداروں کی وفا ناپنے کا کوئی حتمی پیمانہ ایجاد ہی نہیں ہوا ہے کبھی۔ انسان کے خون میں وفاداری ہو تو یہ صرف دل بہلاوے کی آزمائش ہے۔ مجھے تمہاری صاف گوئی پسند آئی، اور مجھے تمہاری قوت برداشت کی داد بھی دینا پڑیں گی، حالانکہ دیکھنے میں تم اتنے سخت جان نہیں لگتے۔ بہرحال اب تم بھی ہماری ٹیم کا حصہ بن چکے ہو، مگر یاد رہے جس دنیا میں تم قدم رکھنے جا رہے ہو وہاں سے واپسی کا کوئی دروازہ نہیں ہے، لہٰذا ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لو۔ میں کبھی خود کو کسی کو یہ پیشکش نہیں کرتا، مگر تم اگر چاہو تو میں آج بھی تمہیں بہت کچھ دے کر واپس تمہارے ملک رخصت کر سکتا ہوں، مگر ایک بار جب تم ہمارے راز اور ٹھکانوں سے واقف ہو گئے تو پھر کبھی تمہاری واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ چاہو تو میں تمہیں سوچنے کے لیے 2 دن مزید دے سکتا ہوں۔ میں واپس جانے کے لیے یہاں نہیں آیا تھا،
یہاں آنے سے پہلے ہی میں اپنی واپسی کے سارے راستے بند کر چکا ہوں، اور واپسی کی فکر وہ کرتے ہیں جن کی واپسی کا کوئی منتظر ہو۔ میرا کوئی آگے ہے نہ پیچھے، آپ حکم کریں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بہروز نے اطمینان سے میری ساری بات سنی اور پھر میرا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے تم مکمل صحت یاب ہو جاؤ، پھر بہت کام پڑے ہیں تمہارے کرنے کے، اور ہاں، کچھ دن بعد تمہارے دوست کو یہاں سے کسی بہتر جگہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا، کیوں نہ کہ یہاں سے واپسی کے بعد تم اس کے ساتھ نہیں رہو گے۔ بہروز کریم کمرے سے باہر نکل گیا۔ فیروز خان کچھ حیرت زدہ سا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے میرے پاس رکا۔ تم واقعی بہت خوش قسمت لڑکے ہو، مالک کو میں نے آج تک اتنی باتیں کسی سے کرتے نہیں دیکھا۔ جلدی تندرست ہو کر باہر آنا، تمہارے ساتھ مل کر کام کرنے کا مزہ آئے گا۔ فیروز چلا گیا، اور اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد جب میں رفیق کے فلیٹ پر پہنچا تو اپنا سامان باندھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے، مجھے مالک نے انچارج بنا کر ابو ظہبی والی فیکٹری میں ٹرانسفر کر دیا ہے، پر تم فکر نہ کرنا، میں نے مالک سے التجا کی ہے کہ وہ تمہیں بھی جلد ترقی دے کر میرے پاس بھجوا دے۔ تب تک تم یہیں میرے فلیٹ میں رہو گے۔ میں خاموش رہا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ ہمارے راستے جدا ہو چکے ہیں۔ میں رفیق کو رخصت کرنے کے لیے ایئرپورٹ تک اس کے ساتھ آیا، اور جہاز فضا میں بلند ہونے تک باہر لاؤنج میں کھڑا رہا۔ ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کی موجودگی سے کہیں زیادہ ہمیں ان کی غیر حاضری محسوس ہوتی ہے۔ رفیق کے جانے کے بعد ہی میں نے اسے زیادہ اپنے قریب پایا۔ ہم انسان اتنے کوتاہ نظر کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے قریب کی چیزیں، رشتے، ناطے اور لوگ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے، جبکہ اپنے جذبوں اور رشتوں کی تلاش میں ہم 7 سمندر پار تک ساری دنیا چھان لیتے ہیں۔ مجھے تو ویسے بھی 2-4 دن میں بہروز کریم کی طرف سے دیے گئے نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جانا تھا، مگر رفیق کے جانے کے بعد مجھے سے 24 گھنٹے بھی اس کے فلیٹ میں نہیں رہا گیا۔ میں نے فیروز کو کہلوا بھیجا کہ ہو سکے تو مجھے چند دن کے لیے کسی ہوٹل وغیرہ میں منتقل کروا دے۔ جواب میں فیروز نے شام تک ایک بڑے فرنسڈ اپارٹمنٹ کی چابی میرے حوالے کر دی۔ جہازی سائز کے اس اپارٹمنٹ میں ضرورت کی ہر شے پہلے سے موجود تھی، ہر چیز نئی، قیمتی اور چمکتی ہوئی قرینے سے سجائی گئی۔ اتنی بڑی خوابگاہ جس کی کھڑکی سمندر کی طرف کھلتی تھی، دبیز ایرانی قالین، ریشمی پردے، فانوس، بڑے بڑے مصوروں کی تصویروں سے سجی دیواریں، 7ویں منزل پر بنے ہوئے اس اپارٹمنٹ کا سمندر کی طرف کھلنے والا ٹیرس، اور وہاں پڑی وہ بیت کی قیمتی آرام کرسی۔ پل بھر کے لیے مجھے اپنے گھر کی چھت پر بنا میرا وہ گودام نما چھوٹا سا کمرہ یاد آ گیا، اور میری آنکھیں بھیگ بھیگ گئی۔ اس چھوٹے سے ڈربے نما کمرے سے لے کر اس عالیشان اپارٹمنٹ کے سفر میں نہ جانے میں نے پایا زیادہ تھا یا کھویا بہت۔ مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ مجھے کام کیا کرنا ہوگا، مگر ایک بات تو بہت حد تک واضح ہو چکی تھی کہ بہروز کریم کے کچھ ایسے خفیہ دھندے بھی ہیں جو قانون کی نظر سے چھپ کر جاری تھے۔ فیروز سے مجھے اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ وہ لوگ در پردہ سونے کی اسمگلنگ کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ دولت کمانا بھی تو ایک خبت ہے، شاید دنیا کا سب سے بڑا خبت اور جنون، ورنہ بہروز کریم کو بھلا مزید روپیہ کمانے کی کیا ضرورت تھی؟ یا شاید یہ بھی ایک نشہ ہے، کچھ لوگ خرچ کر کے اس نشے کا سرور محسوس کرتے ہیں اور کچھ جمع کر کے۔ اس روز مجھے ایک اور ادراک بھی ہوا کہ دولت مند کی دولت جتنی بڑھتی جاتی ہے وہ اتنا ہی اپنے اندر سے خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگتا ہے، اور ٹھیک اس کے برعکس فقیر کا فقر اور فاقہ جتنا زیادہ بڑھتا ہے وہ اتنا ہی بہادر اور لاپرواہ ہوتا جاتا ہے۔ میں بھی جب تک فقیر تھا مجھے اپنی چھلنگا چارپائی پر بھی جھولتے جھولتے نیند آ جاتی تھی، اور آج جب میرے پاس دبئی کے سب سے پوش علاقے میں مہنگا ترین اپارٹمنٹ موجود تھا تو میں اپنی خوابگاہ کی نرم مسہری پر ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی صبح سویرے ہی فیروز خان کا پیغام آ گیا کہ بہروز کریم کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے، اور جانے سے پہلے اس نے ہم سب کو کسی خاص میٹنگ کے لیے اپنے ساحل والے بنگلے پر بلایا ہے۔ سے پہر کو ڈرائیور گاڑی لے آیا، اور مجھے اور 2-4 مزید کارکنان کے لیے وہ بہروز کریم کی شاہانہ رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ میں نے اس سے پہلے یہ جگہ نہیں دیکھی تھی۔ میرا اندازہ درست تھا، بہروز کو صرف کمانا نہیں خرچ کرنا بھی آتا تھا، اور اس نے اپنی اس رہائش گاہ پر جی بھر کر خرچ کیا تھا۔ کہتے ہیں انسان کا خط اور اس کی رہائش کا سلیقہ اس کے اندر کے آدمی کی نزاکت یا کرختگی کو بیان کرتے ہیں۔
بہروز کریم کا یہ عالی شان محل اسی مثال کی غمازی کر رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک جانب پورچ میں دنیا کی چند بہترین اور مہنگی ترین گاڑیاں شیڈ کے نیچے کھڑی تھی۔ شاید بہروز کو دنیا کی نایاب ترین کاریں جمع کرنے کا شوق تھا۔ دائیں جانب چھوٹی سی پانی کی ایک نہر تھی، جس سے پرے سبزے پر ایک وسیع و عریض گولف کورس بنایا گیا تھا۔ گھاس کے اونچے نیچے ٹیلوں کے پشت پر جہاں وہ پتھر اور درختوں کے جھنڈ ختم ہوئے تھے، وہاں ٹینس کورٹ بھی تھا، مگر گاڑی ہم سب کے لیے ان سب عجوبوں کو پار کرتی ہوئی شیشے اور لکڑی کی ایک خوبصورت عمارت کی طرف بڑھتی گئی، جو شاید بہروز کے بنگلے کی انیکسی تھی، کیونکہ اصل گھر جو کسی برطانوی دور کے قلعے سے متشابہ تھا، اس کی سرخ اور بھوری اینٹوں سے بنی عمارت تو ان سب سے پرے دکھائی دے رہی تھی۔ ہم سب انیکسی میں داخل ہوئے تو بہروز اور فیروز خان پہلے سے وہاں موجود تھے۔ بہروز نے مجھے سمیت سب کا حال پوچھا اور پھر ہمیں بتایا کہ اسے اچانک ایک ضروری کام سے چند دن کے لیے لندن جانا پڑ رہا ہے اور اس کی واپسی ہفتہ بھر میں متوقع ہے۔ پھر اس نے فیروز کو اس عرصے میں سبھی ارکان کی ڈیوٹی کے بارے میں تفصیل بتانے کی ہدایت کی۔ فیروز نے سبھی کو مختلف ادھورے کام اور وہ سودے بتائے جو اس عرصے میں انہیں پائے تکمیل کو پہنچانے تھے، مگر میرے لیے اس تفصیل میں کوئی فرض شامل نہیں تھا۔ باقی سب رکن ایک ایک کر کے وہاں سے رخصت ہوتے گئے اور پھر آخر میں صرف میں ہی وہاں کھڑا رہ گیا۔ بہروز کریم نے مسکرا کر فیروز سے پوچھا، کیوں فیروز خان، پریزاد سے تمہاری بہت دوستی ہو گئی ہے کیا؟ اسے کوئی کام نہیں دیا تم نے؟ فیروز خان نے حسب معمول سپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیا، یہ بھی نیا ہے مالک، اور اس نے کوئی پرانا سودا بھی نہیں چکانا، آپ خود ہی اس کے لیے کوئی کام بتا دیں۔ بہروز کریم نے اپنا مخصوص سیگار نکالا اور فیروز نے لائٹر سے اسے سلگایا۔ ہاں، اس کے لیے میرے پاس ایک خاص کام ہے۔ تم جانتے ہو پریزاد، تم میرے گروپ کے سب سے نئے رکن ہو، اس لیے میرے کاروباری حریفوں اور میرے دشمنوں کی اب تک تم پر نظر بھی نہیں پڑی ہے۔ تمہاری اسی خصوصیت کو میں اس ایک ہفتے میں بروئے کار لانا چاہتا ہوں۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ بہروز نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ محل اپنی چوتھی بیوی کے لیے تعمیر کروایا ہے، جو اس کی سب سے زیادہ لاڈلی بھی ہے۔ اس کی باقی 2 بیگمات یہیں دبئی میں اور ایک بیوی اور چھوٹا بیٹا لندن میں رہتے تھے۔ وہ لندن اپنے اسی بیٹے کے لیے کسی نامور تعلیمی ادارے میں داخلہ کرانے کی غرض سے جا رہا تھا، لیکن اسے اپنی اس نئی کم سن دلہن کی بہت زیادہ فکر لگی رہتی تھی۔ اسی لیے بہروز نے اسی محل میں اس کی تفریح کا ہر سامان مہیا کر رکھا تھا۔ اس کے دشمنوں کو ابھی بہروز کریم کی اس نئی شادی کا علم نہیں تھا، نہ ہی وہ کریم کی نئی نویلی دلہن کی صورت سے ہی واقف تھے، مگر بہروز کے بقول اس کی گھر والی اب گھر میں بیٹھے بیٹھے اوب چکی تھی، لہٰذا وہ اپنی سہیلیوں اور اپنے خاندان سے ملنے کے لیے باہر جانے کی ضد کرنے لگی تھی۔ بہروز اس کی محبت کے ہاتھوں انتہائی مجبور ہونے کے باوجود اسے اپنے کسی پرانے وفادار یا محافظ کے ساتھ باہر نہیں بھیجنا چاہتا تھا، کیوں نہ کہ بہروز کے پرانے وفاداروں کو تو پورا شہر جانتا تھا، لہٰذا ان کے ساتھ کا مطلب ہی بہروز کے خاندان کی نشاندہی تھا۔ لہٰذا بہروز چاہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اگر اس کی دلہن کو کہیں جانا ہو تو میں بھی ڈرائیور کے ساتھ اس کے ہمراہ جاؤں۔ دوسری احتیاط مجھے یہ بھی کرنی تھی کہ بہروز کی دلہن کو کسی گارڈ کی موجودگی کی الجھن سے بھی بے خبر رکھنا تھا، کیوں نہ کہ اسے اس زیر زمین دنیا کے خطرات سے آگاہ کر کے بہروز اس کی زندگی اجیرن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، البتہ جس گاڑی میں میں، ڈرائیور اور بہروز کی وہ لاڈلی گھر سے نکلا کریں گی، اس کے تعاقب میں بہروز کے خاص وفادار محافظوں کی ایک ٹیم غیر محسوس طور پر ہمارے پیچھے ہی رہیں گی۔ اس دوسری گاڑی کا صرف مجھے پتہ ہوگا اور ان کمانڈوز سے فون پر میرا رابطہ رہے گا، تاکہ جب کبھی میں کوئی خطرہ محسوس کروں تو وہ پلک جھپکتے ہی ہماری گاڑی کو اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے۔ پوری بات کہنے کے بعد بہروز نے تصدیق کے لیے میری طرف دیکھا۔ سب سمجھ گئے نا؟ کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہو، مگر یاد رکھنا لیلا صبا میری جان ہے، اسے ہلکی سی خروچ بھی آئی تو غضب ہو جائے گا۔ تمہارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں پریزاد۔ میں نے سر ہلایا، نہیں مالک، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ بہروز مسکرایا، شاباش، تم ظاہر نہیں کرتے مگر کافی ذہین ہو۔ میں چپ رہا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس ساری کہانی میں کوئی ایک چیز بار بار الجھا رہی تھی، جیسے بہروز نے سب کچھ بتاتے ہوئے بھی کچھ بہت خاص چھپا لیا ہو، جیسے کوئی بڑا راز میرے آس پاس پھٹک کر میرے کان میں کوئی سرگوشی کر کے
مجھے کچھ بتانا چاہے مگر بتا نہ پا رہا ہو۔ کچھ بھی تھا مگر بہت دیر تک اسی الجھن کی سولی پر لٹکا رہا۔ کچھ دیر میں فیروز خان نے آ کر بتایا کہ لیلی صبا جاگ چکی ہے اور کریم کا پوچھ رہی تھی۔ فیروز کو بہروز نے ہماری باتوں کے درمیان کچھ کام سے اندر کوٹھی میں بھیج دیا تھا۔ بہروز کریم نے اٹھتے ہوئے مجھے بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ تم بھی وہیں آ جاؤ، میں تمہارا تعارف بھی لیلی سے کروا دیتا ہوں۔ میں بہروز کریم اور فیروز کے نقش قدم پر چلتا ہوا اس محل کے ہال نما لاؤنج میں داخل ہوا تو ایک جانب رکھے نفیس اور خوبصورت سفید رنگ کے پیانو کو دیکھ کر میرے قدم ٹھٹک سے گئے۔ مجھے یاد آیا کہ بچپن میں بھی تو ایک پیانسٹ بننا چاہتا تھا، اور آج قدرت نے پیانو دکھایا بھی تو کہاں۔ اتنے میں اوپر کی منزل کی طرف سے نیچے آتی لکڑی کی سیڑھیوں پر کسی کے نازک قدموں کی آواز گونجی۔ میری نظریں خود بخود جھک گئی۔ آنے والی نزاکت سے پاؤں دھرتے نیچے اتری تو بہروز نے مجھ سے کہا، ان سے ملو پریزاد، یہ ہے میری بیگم، اس گھر کی مالکن لیلی صبا۔ میں نے جھجکتے ہوئے نظر اٹھائی اور مجھ پر جیسے ایک